अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत जिसमें जान है, एक नेमत वतन व मुल्क है, एक नेमत इस्लाम व ईमान है। याद रखिए, जिस्म व जान की नेमत बज़ाहिर बड़ी कीमती नेमत है। जान है तो जहान है। जान के लिए बंदा सब कुछ कमाता है, जान के लिए बंदा सब कुछ खर्च करता है। लेकिन जिस्म व जान की नेमत जितना भी कीमती हो, जितना भी कीमती हो, जितना भी कीमती हो, बंदा अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देता है। अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना अपने लिए सआदत समझता है, फ़ख्र करता है। माँ बाप भी फ़ख्र करते हैं कि हमारा बेटा मुल्क के काम आ गया, वतन पे कुर्बान हो गया, वतन की मिट्टी को अपना खून दे दिया। तो जिस्म व जान कितना कीमती है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सोचें कि हमने सारी ज़िंदगी में जान पालने ही के लिए लगा दी। सारी ज़िंदगी खाते रहे जान पालने के लिए, सारी ज़िंदगी पहनते रहे जान पालने के लिए, सारी ज़िंदगी मकान बनाते रहे जिस्म व जान की राहत व आराम के लिए, पानी के, बिजली के, गैस के बिल देते रहे, डॉक्टरों से महंगी दवाइयाँ लेते रहे अपनी जिस्म व जान के लिए। लेकिन जिस्म व जान जिसकी वजह से हमने सब कुछ किया है, लेकिन वो जिस्म व जान हम कुर्बान कर देते हैं अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने बचाव के लिए। और इस पर हम फ़ख्र करते हैं, इसमें कोई आर नहीं समझते, ऐब नहीं समझते, बल्कि खुश होते हैं, मुबारकबादें वसूल करते हैं। और इसी तरीके से जिस्म व जान के बाद वतन और मुल्क बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है वतन। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन की मिट्टी से वफा करना ये इंसान की फितरत है। वतन का गद्दार हर जगह पर बदनाम है, उसको कोई अच्छी निगाह से देखता नहीं, अच्छे अल्फाज से पुकारता नहीं, अच्छी सिफत से याद करता नहीं, उसको गद्दार वतन कहा जाता है। वतन और मुल्क बड़ी अजीम नेमत है, लेकिन याद रखिए, बंदा वतन भी मुल्क भी कुर्बान कर देता है अपने ईमान और इस्लाम के। और इसकी मिसाल है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कि उन्होंने मक्के जैसा वतन, काबतुल्लाह जैसे अल्लाह के घर का पड़ोस, वहाँ की बरक़ात, वहाँ के फ़यूज़ात, वहाँ के अनवारात, वो सब छोड़े हैं किसके लिए? ईमान के लिए, इस्लाम के लिए। दूर की बात नहीं, करीब में जब ये पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, मुल्क पाकिस्तान बना, तो वहाँ से मुसलमान बेचारे लुटे पटे हिजरत करके किस लिए आए हैं? लाखों बच्चियों ने, लाखों बच्चों ने, नौजवानों ने, मर्दों ने, औरतों ने अपनी जानों पर खेल करके इस मुल्क के लिए खून दिया है। किस लिए दिया है? अगर रोटी तो वहाँ भी मिल रही थी, मकान तो वहाँ भी मौजूद था, आज भी करोड़ों मुसलमान वहाँ रह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की तादाद से ज़्यादा तादाद में मुसलमान आज भी हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में मौजूद हैं। रोटी तो वो भी खा रहे हैं। अगर रोटी मकसद थी, कारोबार मकसद था, वो तो वहाँ भी चल रहा था। ईमान के लिए पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसीलिए आए थे कि वहाँ हमारे ईमान के बारे में मसाइल हैं, वहाँ हमें खुल करके आज़ादी से अपने दीन पर, ईमान के तकाज़ों पर अमल नहीं किया करने दिया जा रहा। हम यहाँ आज़ाद हो जाएंगे, पूरी अपनी आज़ादी के साथ, हुर्रियत के साथ अपने इस्लाम पर, अपने दीन पर अमल करेंगे, अपने ईमान के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।
اس لیے بیچارے لٹے پٹے ہوئے، بیچارے کس کس حال میں کیا کیا قربانیاں دے کر کے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا جسم و جان بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن جسم و جان کو قربان کر دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ ملک اور وطن کے لیے۔ ملک اور وطن بڑی عظیم نعمت ہے، جس پر جان لگا دی جائے اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اولاد لگا دی جاتی ہے، سب کچھ لگا دیا جاتا ہے اپنے وطن کے لیے، لیکن وطن بھی قربان کیا جاتا ہے، ملک بھی قربان کیا جاتا ہے، گھر بھی قربان کیا جاتا ہے، اعزاء اقارب رشتہ دار برادری خاندان سب قربان کیا جاتا ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ تو اسلام و ایمان دین یہ اتنا عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والو، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والو، اے مجھ پہ یقین رکھنے والو، اے میرے اپنو۔ ایمان والے کا معنی اللہ جب ہمیں کہتا ہے ایمان والو تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں کہتا ہے اے میرے اپنو، کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اپنو، وہ جو میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تم مجھے مانتے ہو، میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، زندگی میں جب کبھی بھی، عربی گرامر کو اگر ہم سمجھتے ہوتے تو اذا کا پتہ چلتا، فئۃن کے نکرہ کا پتہ چلتا کہ اللہ کس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی ملک کے دشمن سے، کسی بھی مذہب کے دشمن سے، کسی بھی مخالف سے تمہارا پالا پڑ جائے، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگ کی شکل بن جائے، لڑائی کی شکل بن جائے، جہاد کی شکل بن جائے، مجادلے کی شکل بن جائے، محاربے کی شکل بن جائے، جب کبھی دشمن کے ساتھ، چاہے وہ دشمن ملک کا ہو، چاہے وہ دشمن دین کا ہو، جب دشمن کے ساتھ ٹھن گئی تو پھر فرمایا پہلا حکم تمہیں یہ ہے فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جانا، جم جانا، فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جانا، جم جانا، قدم ڈگمگانے نہ پائیں، قدم کے اندر لغزش نہ آئے، بزدلی نہ آئے، سستی نہ آئے، ہون نہ آئے، موت کی ناپسندیدگی نہ آئے، موت کا ڈر نہ آئے، بلکہ موت کو ماں کے دودھ سے زیادہ محبوب سمجھنا، موت سے پیار کرنا، اس لیے کہ یہ موت نہیں ہوگی جو اس میدان میں تمہیں آئے گی، بظاہر تم کٹو گے، بظاہر تم تڑپو گے، بظاہر تم پھڑکو گے، بظاہر تم خون آلود ہوگے، بظاہر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، لیکن رب کائنات اعلان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہنا جو میرے لیے کٹے، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں کٹے، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، دل میں وہم بھی نہ لانا، بلکہ انہوں نے ایسی حیات جاویداں پائی ہے جس کے بعد موت کا نام و نشان ہی نہیں۔ ایسی زندگی اس شہید نے پائی، چاہے وہ ملک کے لیے کٹا، چاہے وہ مذہب کے لیے کٹا، جو بھی فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے کٹا، یا جو اپنے مذہب کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے کٹا، یہ شہید ہے، اور اس شہید کو مردہ خیال بھی نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو، شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہنا، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی حیاتی پاک ہے۔ اب پہلا حکم یہ تھا فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، پک جاؤ، پاؤں کے اندر لغزش نہ آنے دو، اور ساتھ میں دوسرا حکم فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب اللہ کا کلام بڑی اس کے اندر حکمتیں ہوتی، ادھر ساتھ حکم ہے میدان جہاد میں ڈٹنے کا، ادھر ساتھ حکم ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا، ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ ادھر میدان جہاد ہے،
کوئی نماز کا میدان نہیں ہے، کوئی خانقاہ کا میدان نہیں ہے، کوئی ذکر و مراقبے کی محفل نہیں ہے، کوئی ایسی مجلس نہیں اللہ والے کے ڈیرے پہ نہیں بیٹھے کہ وہاں کثرت سے ذکر کریں۔ یہ تو جنگ کا میدان ہے، یہ تو جہاد کا میدان ہے، یہاں تو تلوار کی ضرورت ہے، تیر کی ضرورت ہے، نیزے کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اسلحہ تمہیں مادی اسباب کے درجے میسر ہے بے شک وہ تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جتنا تم سے ہو سکے اسلحہ بھی ضرور تیار رکھو، لیکن جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، تو پھر جان بھی چلی جائے گی، اسلحہ بھی استعمال ہو جائے گا، لیکن آخرت نہیں بنے گی۔ اللہ کے ساتھ اپنا دل کا تعلق، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعلق عین میدان جہاد میں بھی ضروری ہے، عین میدان لڑائی میں بھی ضروری ہے۔ تلوار چلاتے ہوئے، تیر چلاتے ہوئے، نیزہ چلاتے ہوئے، ٹینک چلاتے ہوئے، میزائل چلاتے ہوئے، اس وقت بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر ہم نے یہ دو کام کر لیے، ثابت قدم بھی رہے اور دل بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہا، ذکر بھی رہا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، پھر اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم کامیاب ہو، پھر اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم کامیاب ہو۔ اب یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی تاریخ دان کسی تجربے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ رب کائنات بول رہا ہے، جس نے ہمیں بنایا وہ بول رہا ہے، جو ہماری ایک ایک کمزوری سے طاقت سے واقف ہے، وہ ذات بتلا رہی ہے کہ تیری کامیابی کے گر یہ ہیں۔ نمبر 1 ڈٹ جانا میدان میں، اور نمبر 2 اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ دو۔ اللہ سے دل اس وقت جڑ جائے گا جس وقت ہمارا مجاہد، ہمارا سپاہی، ہمارا فوجی، ہمارے آرمی کا، ہماری عوام، کوئی بندہ بھی ہو میدان میں کھڑا ہے، اس سے پہلے اگر وہ ذکر کا عادی نہ ہو، اس سے پہلے اگر اس نے کبھی ذکر کی مجلس محفل لذت نہ دیکھی، کیا اس وقت آنے واحد میں وہ ذاکر بن جائے گا؟ کیا اس وقت وہ تلوار چلاتے ہوئے، تیر چلاتے ہوئے، میزائل چلاتے ہوئے، اس گن گرج میں، اس خوف و ڈر کی حالت میں، کیا اس وقت وہ اللہ کا ذاکر بن جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، ہر بندہ سوچے۔ میں اپنی آرمی کو کہتا ہوں، تم جو ہمارے محافظ ہو، میرے اللہ کے ماننے والے ہو، تمہارے موٹو کے اندر جہاد کا لفظ موجود ہے، کیا تم ذکر کرتے ہو؟ ذکر کے لفظ سے واقف ہو؟ ذکر جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو تم جو ہزارہ اصول بناؤ، میرے اللہ کا اصول یہی ہے کہ فوج کامیاب تب ہوگی جب وہ میدان جہاد میں بھی اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اگر میدان جہاد میں بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہی، بڑے جتنے بڑے وہ اسلحے رکھتی ہو، ایٹم بم بھی رکھتی ہو، تو پھر ایٹم بم کی وہ حفاظت کرے گی، ایٹم بم ان کی حفاظت نہیں کرے گی۔ پھر ایٹم بم پر کروڑوں خرچے روزانہ مہینے کے دن کے ہوں گے، عوام کا پیٹ چاک کر کے اس کو محفوظ کیا جائے گا، لیکن فائدہ اس سے کسی کو نہیں ہوگا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ میدان جہاد میں ہر مجاہد کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجاہد ہمیشہ فتح پاتا ہے جب تک اس کے دل میں غیر کا ڈر رہا، اور اطمینان قلبی یہ سوا ذکر کے کسی چیز سے ملتی نہیں ہے۔ قرآن نے حسر کے ساتھ کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، ہوش کے کان کھول کے سن لو، دلوں کو اطمینان اللہ کی ذات سے، نہ دولت سے نہ زر سے پیدا۔ دل کا سکون دولت سے پیدا نہیں ہوتا، زر سے مال سے پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، یہ اہل اللہ کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک بندے کا دل اللہ کی یاد کا خوگر نہیں ہوگا، عادی نہیں ہوگا، اللہ کی یاد میں رچا بسا نہیں ہوگا، پھر عین اس وقت جب لڑائی کا ٹائم ہوگا، کوئی ایسا بندہ جس نے زندگی غفلت والی گزاری ہو، اللہ کی یاد کے غیر میں گزاری ہو، وہ کبھی ذاکر نہیں بن پائے گا اس وقت۔
اس لیے یہ ضروری ہے، یہ جو خانقاہوں کی محنت ہے، اہل اللہ کی محنت ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کی محنت ہے، حقیقتاً یہ محنت ہے جو ہمیں ایندھن فراہم کرتی ہے، طاقت ہماری دفاعی قوتوں میں جو طاقت پیدا کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب عوام کو بھی یہی حکم ہے، ایمان والوں کو، حکمران کو بھی یہی حکم ہے، آرمی کو بھی یہی حکم ہے، یہی خطاب ہے، اور پولیس کو بھی یہی خطاب ہے، عام رعایا کو بھی یہی خطاب ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، ہر ایمان والے سے بات کر رہا ہے، کسی خاص شعبے سے بات نہیں کر رہا، کسی خاص طبقے سے بات نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ ہر ایک سے فرما رہا ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، جہاں کہیں بھی، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں کافر ہو، اسرائیل کی شکل میں کافر ہو، ہندو کی شکل میں کافر ہو، کسی کی شکل میں ہو، تمہارے ملک کا دشمن ہو، تمہارے مذہب کا دشمن ہو، تمہارے بقا کا دشمن ہو، تمہاری عزت کا دشمن ہو، جب کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو جائے، تمہاری لڑائی ہو جائے، تمہارا میدان سج جائے، میدان لگ جائے، تو پھر فرمایا تمہیں دو حکم ہیں۔ پہلا یہ کہ فصبروا، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، ڈگمگانے نہ پاؤ، لغزش نہ آئے قدموں میں، سستی نہ آئے، بزدلی نہ آئے۔ اور یہ کب نہیں آئے گی؟ یہ کیسے حاصل ہوگا ثبات؟ کیسے حاصل ہوگا ٹھہراؤ اور جماؤ؟ کہ میدان جہاد بھی ہو، ہر طرف اسلحے کا شور بھی ہو، لیکن بندہ مطمئن کھڑا ہو، ایمان والا اللہ پر یقین کے ساتھ مطمئن کھڑا ہو۔ کب ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس حال میں، اس وقت بھی اللہ کو کثرت سے، عین میدان جہاد میں بھی، عین میدان جہاد میں بھی مسلمان میدان جہاد میں کھڑا ہوا مجاہد بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہاں کا مسلمان آج تو اللہ کو یاد نماز کی حالت میں نہیں کرتا، نماز کی حالت میں یہ کسی اور کو یاد کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دل خیال کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، یہ میدان جہاد میں کیا اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ چونکہ ذاکر زندہ ہے، حدیث پاک ہے صاف صریح، اللہ کی یاد جس دل میں ہے وہ زندہ ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے خالی اور غافل ہیں وہ مردہ ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60,000 کافر کے لشکر میں اکیلے اجازت لی کہ یا رسول اللہ ان 60,000 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ پوچھا گیا اکیلا ایک آدمی، ادھر 60,000؟ فرمایا کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے؟ یہ حضور نے خبر نہیں دی کہ وہ مردہ ہیں، میں زندہ ہوں؟ تو 60,000 مردوں کے لیے ایک زندہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے ذکر سے انسان کو زندگی ہے، روحانی زندگی، ایمانی زندگی، توکل والی زندگی، اللہ پر بھروسے والی زندگی۔ اور دوسری بات، اللہ کی ذات کی وجہ سے دل کو اطمینان ہے، وہ بے شک بڑے سے بڑا اسلحہ چلتا رہے گا، وہ ڈرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں، وہ بے قابو نہیں ہو جائے گا۔ یہ واقعہ مشہور حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور چوکیداری پر مامور تھے، پہرے داری پر مامور تھے، رات کا وقت تھا، مجاہدین کی جماعت سوئی ہوئی ہے، اور یہ صحابی کھڑا ہو کے ان کی چوکیداری کے لیے، ان کی پہرے داری کے لیے نماز شروع کر دیتا ہے۔ چلو جاگنا تو ہے، تو یوں جاگتا رہوں؟ دشمن دیکھتا ہے دور سے، وہ وہاں سے تیر مارتا ہے، ایک دوسرا تیر لگتا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تو تلاوت بند نہیں کرتا۔ اور جب اتنے خطرے کو پہنچا کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں اور ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے دشمن، تو اب دوسرے ساتھی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تو قرآن پڑھنے میں مجھے جو لذت آ رہی تھی اس میں ان تیروں کی، زخموں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
تو اس لیے میرے بھائیوں آج وقت ہے اس چیز کا کہ ہم میں سے ہر مسلمان، ہماری چاہے وہ دفاعی ادارے ہوں یا عوام الناس ہو، اس وقت ہم سب اپنے ملک کے سپاہی ہیں، ایک ایک بندہ اپنے ملک کا سپاہی ہے۔ ہم سب اپنے دل کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق